अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल चाल हैं? आज अल्हम्दुलिल्लाह सूरह बकरा शुरू करेंगे हम। सबसे पहले दुआ पढ़ लें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम सूरह बकरा का पहला रुकू करेंगे, अलिफ लाम मीम से लेकर वलहुम अज़ाबुन अज़ीम तक। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको करवा दूँ सूरह बकरा का, जिसमें से बहुत सारी बातें तो आपको पता ही होंगी और कुछ बातें हो सकता है आपकी नज़र से ना गुजरी हों। पहली चीज़ तो ये कि सबको मालूम है कि सूरह बकरा मदनी सूरत है और सबसे बड़ी सूरत है, 2.5 पारों पर मुश्तमिल है। नज़ूल के हिसाब से इसका नंबर 86 यानी 86 नंबर पे है और इसमें आयात जो हैं वो 286 हैं यानी 286। इस सूरत की फ़जीलत जो है वो बहुत ज़्यादा है, ख़ास तौर पे इसकी आखिरी 2 आयात। जैसा कि मैंने आपको सूरह फ़ातिहा में वाक़या बताया था कि आसमान से एक बहुत ज़ोरदार आवाज़ आई, दरवाज़ा खुला और फ़रिश्ते जो हैं ये 2 नूर, 2 तोहफ़े नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लेके उतरे, एक सूरह फ़ातिहा और सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त फरमाया कि मुझे आज वो 2 नूर अता किए गए हैं जो इससे पहले किसी नबी को नहीं दिए गए, यानी सूरह फ़ातिहा और सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि जो इन 2 दुआओं को पढ़कर अपनी हाजत तलब करेगा उसकी दुआ रद्द नहीं होगी। स्कॉलर्स ने अल बकरा और आल इमरान, ये जो 2 सूरतें हैं, पहली सूरत सूरह फ़ातिहा के बाद जो है वो सूरह बकरा है, उसके फ़ौरन बाद सूरह आल इमरान है। तो स्कॉलर्स की तहकीक ये है कि ये दोनों सूरतें एक जोड़े की सूरत हैं। ये वजह क्या है इसकी बताई, जिसमें उन्होंने रीज़न्स जो इसकी जो इन्वेस्टिगेट करके जो बताया वो ये है कि एक तो दोनों अलिफ लाम मीम से शुरू होती हैं, फिर दोनों में जिहाद का हुक्म है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि सूरह बकरा में जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह और जिहाद बिलमाल का ज़िक्र है, जबकि सूरह आले इमरान में जिहाद बिन नफ्स की तरबियत दी गई है। अच्छा, अब मक्की और मदनी सूरत का थोड़ा सा तनाजुर देख लें, इनके अंदर इनको कंपेयर अगर हम करें तो इसका फ़र्क क्या है। मक्की सूरतों में सबसे पहले मतलब ज़ाहिर है पहले मक्की सूरतें नाजिल हुई जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में तशरीफ़ फरमा थे। तो मक्की सूरतों में अल्लाह ताला की वहदानियत का, फ़ितरत पर गौर व फ़िक्र करने का, सज़ा जज़ा का कॉन्सेप्ट वाज़े किया गया है। आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि हमने जो ये कह लें कि मक्की सूरतों के जो अहकामात हैं वो तमाम लोगों के लिए, या अय्युहन्नास, ए लोगों के लिए, आम तमाम दुनिया के लोगों के लिए हैं। और इसको हम सिरात मुस्तकीम से भी रिलेट कर सकते हैं। वो इस तरह के जब अल्लाह ताला से हमने सूरह फ़ातिहा में मदद मांगी और कहा कि हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद मांगते हैं, और हमने मदद क्या मांगी थी कि हमें सिरात मुस्तकीम पर चला। तो अब जब सिरात मुस्तकीम पर हमें चलना है तो ज़ाहिर सी बात है कि हमें उस रास्ते पर चलने के लिए एक डेस्टिनेशन और का भी पता होना चाहिए। उस डेस्टिनेशन यानी इंशाअल्लाह ताला जन्नत जो है हमारी डेस्टिनेशन है, उस पे पहुंचने के लिए हमें माइलस्टोन्स देखने हैं कि हमें रास्ते में किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या क्या स्टॉप ओवर्स आएंगे, वहाँ पर किस तरह हमने बिहेव करना है। तो मदनी सूरतों के ज़रिए जो है वो गाइडलाइन दे दी गई है कि उस सीधे रास्ते पर चलने के लिए जिन यानी कि सिरात मुस्तकीम पर चलने के लिए हमें जिन फैक्टर्स की ज़रूरत है वो इन 2 सूरतों में बयान किए हुए हैं। यानी जिन लोगों पर अल्लाह ताला का इनाम नाजिल होना है, उनके रास्ते और उनके रवैये क्या होने चाहिए, वो इस सूरत में बयान किए हैं। एक और रिलेशन जो सूरह फ़ातिहा से है इस सूरह बकरा का, वो ये है कि हमने जो सिरात मुस्तकीम मांगा और उसमें सिरात मुस्तकीम के बाद हमने आखिरी जो आयात हैं उसमें हमने एक तो एक रास्ते पे चलने के लिए जो है अल्लाह से मदद मांगी है, दूसरा एक रास्ते से बचने के लिए भी हमने अल्लाह से मदद मांगी है। और वो कौन सा रास्ता है? मग़ज़ूब अलैहिम और दौलीन का। तो सूरह बकरा में मग़लूब यानी यहूद का तज़किरा है और आले इमरान में दौलीन यानी ईसाइयों नसरानियों का तज़किरा है। इस हवाले से इन दोनों सूरतों को सूरतुल उम्मतैन भी कहा जाता है क्योंकि इनमें 2 उम्मतों का ज़िक्र है।
اس کے علاوہ ان کو الزہراوین بھی کہتے ہیں. زہرہ ایک ستارے کا نام ہے جو سب سے روشن ستارہ ہوتا ہے. تو یہ 2 چمکنے والی صورتیں ہیں. الفاتحہ میں ہم نے سیدھے راستے پہ چلنے کی دعا مانگی. اللہ نے ہماری حاجت، ہماری ضرورت، ہمارے مانگنے کے جواب میں ہمیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران دی، تاکہ ان جو ہمیں جو احکامات اس میں دیے ہم ان پر عمل کر کے جو ہے وہ جنت کے مستحق ہو سکیں انشاءاللہ تعالی. لہٰذا البقرہ اور آل عمران دونوں میں شریعت کے احکامات ہیں. اچھا، لفظ شریعت کو بھی تھوڑا سا یہاں میں آپ کو ڈیفائن کر دوں کہ اس کا روٹ ورڈ ہے شین را عین، شرع. شرع سے ایک اور لفظ بنتا ہے، اس روٹ ورڈ سے ایک ورڈ بنتا ہے شارع. شارع قائدین، شارع فیصل. شارع کہتے ہیں راستے کو، اور صراط کے معنی بھی راستہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ترمذی شریف میں ہے، جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے اور قرآن کی کوہان البقرہ ہے. آپ کو معلوم ہے کوہان جو ہے وہ کیمل کا، اونٹ کا ایک آرگن ہے، باڈی پارٹ ہے، جس میں اگر میں غلط نہیں ہوں تو شاید وہ اپنی انرجی جو ہے وہ سٹور کرتا ہے، تاکہ جب اسے کھانا پینا نہ ملے تو وہ اس انرجی کو یوٹیلائز کر سکے. تو بالکل اسی طرح سے پوری انرجی جو قرآن کی ہے وہ یہاں اس سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں بھی، لیکن سورہ بقرہ کا زیادہ ہے، خاص کیونکہ اس کی آخری 2 آیات کی بڑی فضیلت ہے. اس کے علاوہ ایک اور فضیلت اس کی یہ ہے کہ آیت الکرسی اس میں ہے، جو کہ سب سے لمبی آیت ہے اور اس کو آیتوں کا سردار کہا گیا ہے. اس کی فضیلت کے بارے میں ہم بعد میں پڑھیں گے جب ہم اس کو پڑھیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ لوگوں الزہراوین پڑھا کرو، یہ قیامت کے دن شفاعت کریں گی اور ان کی شفاعت رد نہیں ہوگی. آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ قرآن پڑھا کرو، کیونکہ قرآن قیامت کے دن جھگڑے گا اپنے پڑھنے والے کے لیے. جھگڑے گا سے مراد یہ نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے کوئی لڑائی کرے گا، یعنی سفارش کرے گا کہ یا اللہ یہ بندہ مجھے پڑھتا تھا، مجھے تیرے کلام کو پڑھتا تھا، مجھے سمجھتا تھا، عمل کرتا تھا، تو اس کو جنت میں بھیج دے. تو یہ شفاعت کریں گی، خاص طور پہ یہ جو صورتیں ہیں یہ شفاعت کریں گی. اور یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے اوپر 2 بادلوں کی صورت میں ہوں گی، ان کے اوپر سایہ کریں گی. بالکل اسی طرح جیسے بہت شدید گرمی ہے، سورج تیز نکلا ہوا ہے، اس کی حدت بہت ہے، اور اچانک کہیں سے بادل آ جائے، سورج کو ڈھانپ لے تو کتنا سکون ملتا ہے نا. بالکل اسی طرح یہ اپنے پڑھنے والے کو پر سکینت نازل کریں گی. اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سارے نام ہیں، لیکن اس وقت ہم نے جو مین 2 نام تھے ان کے بارے میں بات کی. بعض علماء کے نزدیک یہ بھی ہے کہ اس میں 1000 جو ہیں 3 فیکٹرز ہیں جو کہ تینوں 1000 ہیں. پہلا فیکٹر 1000 خبریں ہیں، یعنی کہ نالج کی باتیں ہیں. پھر 1000 احکامات ہیں، اس کے اندر حکم دیا گیا ہے ڈوز کا، اور 1000 منہات ہیں، یعنی کہ جن کاموں سے منع کیا گیا ہے، ڈونٹس ہیں، وہ بھی اس میں ہیں. واللہ عالم. اچھا، اس سورت کا نام البقرہ اس لیے ہے کہ اس میں آگے چل کر گائے کا ذکر ہے. عموماً صورتوں کے نام جو ہیں ان میں جو ذکر کیے گئے واقعات یا کسی امت یا نبی یا کسی بھی چیز کے حوالے سے اس کی جو مناسبت ہوتی اس چیز پر رکھے گئے ہیں. جیسے سورہ نمل ہے، اس میں چیونٹی کا ذکر ہے. سورہ بنی اسرائیل ہے جس میں یہودیوں کے پوری ڈیٹیل دی ہوئی ہے. اسی طرح ایک اور حدیث ترمذی شریف میں ہے جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ سورہ بقرہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان اور جنات بھاگ جاتے ہیں. اب یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ پوری کی پوری پڑھیں ایک ہی دن میں. ظاہر ہے 2.5 پارے پڑھنا ایک ٹائم ٹیکنگ کام ہے، تو آپ آخری 2 آیات بھی پڑھ سکتے ہیں وہ ڈیلی. ان کو تو آپ روٹین بنا لیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اس چیز کی. اور دوسرا یہ کہ تھوڑا تھوڑا پڑھیں، ایک رکوع پڑھیں، ترجمے کے ساتھ اس کو سمجھیں. اچھا، اب ہم شروع کرتے ہیں. سب سے پہلی آیت اس کی ہے الف لام میم. یہ حروف مقطعات ہیں. اچھا، مقطعات کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے قطع، قوف تو عین. قطع کہتے ہیں کاٹنے کو.
تو کچھ اسکالرس کے نزدیک یہ ہے کہ الف لام میم جو ہیں وہ ایبریویشنز ہیں، کسی جملے کے پہلے پارٹ، ورڈ کا جو پہلا پارٹ، پہلا لیٹر ہے وہ لیا گیا ہے۔ واللہ عالم، ان کے معنی اللہ نے اپنے بندوں سے مخفی رکھے ہیں، چھپائے ہیں، نہیں بتائے ہیں، تو ہمیں بھی اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، اس بات میں کہ اس کے کیا معنی ہیں، کیوں ہیں یہ ایسے، بس ہم نے اس کے جو احکامات ہیں ان پر غور و فکر کرنا ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک کی ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہیں، جو کہ اگلی ہی آیت ہے۔ تو یہ جو حروف مقطعات ہیں ان کے لیے ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر کانسنٹریٹ کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا سبق دیا ہے، کیا احکامات دیے ہیں، کیا ہماری رہنمائی کی ہے، ہم نے اس پر توجہ دینی ہے۔ اس سے آپ یہ ایک جیسے میں ایک آپ کو واقعہ سے اس کی مثال دے دیتی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب ایک فتنہ نازل ہوگا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے ہمیں کہ وہ فتنہ کیا ہوگا، کیسا ہوگا، کہاں سے اٹھے گا، یہ نہیں پوچھا، بلکہ کیا پوچھا کہ یا اے اللہ کے رسول اس سے نکلنے کا طریقہ کیا ہوگا۔ تو ہم نے بھی اس کی گہرائی میں جا کے بال کی کھال یہ نہیں نکالنی ہے کہ الف لام میم کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، یہ کیوں اس طرح دیے ہوئے ہیں، کیونکہ بعض صورتوں میں نہیں بھی ہیں، سٹارٹنگ میں حروف مقطعات نہیں ہیں، ڈائریکٹ سٹارٹ کی گئی ہے بعد سے، تو ہمیں اس کے اس میں نہیں ڈیپتھ میں جانا چاہیے، بلکہ ہمیں وہ ایکسٹریکٹ یہاں سے لینا ہے جس کو ہم پی کے، اس نیکٹر کو، اس جوس کو پی کے ہمیں سکون ملے، تسلی ہو کہ ہم نے ایک اچھی چیز ایڈاپٹ کی ہے اس میں سے۔ صحابہ کی جو روش تھی ہم نے بھی وہی روش اختیار کرنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بتاتے تھے ان میں احکامات پر توجہ دیتے تھے، اور جو باتیں صرف علم کے حوالے سے ہوتی تھیں انہیں صرف علم تک رہنے دیتے تھے، اس کی بال کی کھال نہیں نکالتے تھے۔ لہٰذا پہلی آیت الف لام میم پر ہم کانسنٹریٹ نہیں کریں گے، ہم اس کے آگے اگلی آیت پہ جائیں گے جو کہ جس کا ترجمہ ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے۔ اس کتاب کے من جانب اللہ ہونے میں تو کوئی شک نہیں، نہ ہی ہو سکتا ہے۔ اس چیز کو ایک سیل لگا دیا، ایک سٹیمپ لگا دیا ہے کہ شک ہو ہی نہیں سکتا، جیسے کہ قریش مکہ کا یہ کہنا تھا، مکہ کے کفار کا کہنا تھا کہ کوئی شخص ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ ڈکٹیٹ کراتا ہے، کیونکہ اس وقت جو زیادہ تر غلام رکھے جاتے تھے وہ عربی نہیں ہوتے تھے، وہ عجمی ہوتے تھے، زیادہ تر کا تعلق عبران اور یمن ان سائڈ سے ہوتا تھا، تو وہ عبرانی زبان بولتے تھے۔ تو آپ چونکہ وہ زبور اور توریت وغیرہ سب عبرانی زبان میں نازل ہوئی ہیں، تو ان قریش کا یہ کہنا تھا کہ عبرانی زبان سے اس کو ٹرانسلیٹ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ ہمیں مطلب عربی میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، وہ ہمیں بتاتے ہیں۔ کوئی کہتا کہ آپ نے یہ واقعات خود گڑھے ہیں یا آیتیں خود معاذاللہ جو ہیں گڑھی ہیں، کوئی یہ کہتا کہ بہت کسی اعلیٰ شاعر کا کلام ہے۔ لہٰذا اس میں اختلاف نہیں کیا جا سکتا، اس بات میں کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتری ہے، جس میں بہت سارے جو نان مسلمس ہیں وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں، جیسا کہ فرعون کی جو ممی نکلی تھی اس حوالے سے بھی آپ سب کو پتہ ہے کہ اس کا جو جیولوجسٹ تھا جس نے وہ نکالی تھی، اور پھر اس کو پتہ لگا کہ اس کے بارے میں تو پہلے قرآن پاک میں کئی سال پہلے 1400 سال پہلے اس کا ذکر دیا گیا ہے، تو وہ بھی حیران ہوا۔ تو اس لیے کہ تمام انسانوں کے لیے یہ راہ ہدایت ہے، اور اس میں جو باتیں دی گئی ہیں، بتائی گئی ہیں، وہ کسی عام انسان، کسی بھی انسان، عام کیا کسی خاص الخاص انسان کے بھی بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اتنی ساری جو ہے فگرز اینڈ فیکٹس کو اکٹھا کرے، کلیکٹ کرے، پہلے دن سے لے کر دنیا کے بننے سے لے کے آخرت تک، یہ کسی بھی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ ہم بچپن سے یہ سنتے آئے ہیں کہ قرآن پاک انسانوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن اگر ایسا ہوتا تو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے اور رحمت للعالمین کہلائے،
تو اسی طرح یہاں پر بھی متقین کی جگہ اللہ تعالیٰ عالمین لکھتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو کہ علیم ہیں، اللہ تعالیٰ بصیر ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ہدایت صرف وہی لے گا جو اس کو پڑھے گا اور سمجھ کر پڑھے گا۔ لیکن یہاں پر میں آپ کو ہندوؤں کی ایک کتاب ہے، اس کتاب کا نام مجھے نہیں ذہن میں، وہاں پر یہ اعتراض اٹھایا گیا ہے کہ اگر متقیوں کو ہدایت دینے کے لیے یہ قرآن اترا ہے تو ضرورت کیا تھی، کیونکہ متقی تو آلریڈی راستے پہ چل رہے ہیں، پرہیزگار ہیں، نیک ہیں، اصل میں تو گمراہوں کے لیے ہونی چاہیے تھی یہ کتاب۔ تو اس کو اس طرح سے سمجھ لیں، کیونکہ ہدی للمتقین ہے، ہدی للعالمین نہیں ہے، یا ہدی للناس نہیں لکھا ہوا یہاں پہ۔ متقیوں کے لیے اس لیے ہے کہ متقی کی ایک خاص صفت یہ ہوتی ہے کہ اس کو نیکی اور بدی کے درمیان فرق پتہ ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ کون سا کام صحیح ہے اور کون سا کام غلط ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم بہت سارے کام جو غلط ہوتے ہیں وہ کرتے بھی ہیں، بعض دفعہ ہمارا نفس یا ہمارا ضمیر ہمیں کچوکے بھی دیتا ہے، بتاتا بھی ہے، اور ہم باز بھی آ جاتے ہیں، بعض دفعہ ہم اس کو سلا بھی دیتے ہیں، اس کو تھپک بھی دیتے ہیں، اور وہ کام وہ مختلف ہیلوں، بہانوں اور لاجکس کے ساتھ کر بھی لیتے ہیں، لیکن پتہ ضرور ہے ہمیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ تو متقی کی ایک خاص صفت، ایک خاص نشانی تو یہ ہوتی ہے کہ اس کو نیکی اور بدی کے فرق کا پتہ ہوتا ہے۔ تو جب اسے نیکی اور بدی کے فرق کا پتہ ہوگا تو وہی ہدایت اور اس کی اسٹرینگتھ مانگے گا نا۔ جو گمراہ ہیں، جو کافر ہیں، تو ان کو تو نیکی اور بدی کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، ان کے لیے تو ہر چیز جائز ہے، جو وہ چاہتے ہیں، جو ان کا نفس چاہتا ہے۔ تو ان کو تو اگر آپ ان کے سامنے پیش کریں گے ہدایات، تو وہ تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے بھینس کے آگے بین بجانا۔ تو جو اللہ سے محبت کا صرف دعویٰ نہیں کرتے بلکہ عملاً اپنی زندگی میں اللہ ہی کے لیے محبت کرتے ہیں اور اللہ ہی کے لیے نفرت کرتے ہیں، جن کو اس بات کا احساس ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے، اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، وہ متقین ہیں، وہ متقی ہیں، وہ پرہیزگار ہیں جو اپنے آپ کو ان تمام باتوں سے روکتے ہیں جن سے دنیا میں بھی نقصان ہے اور آخرت میں بھی۔ یہ وہ کتاب ہے کہ اس میں اگر آپ سوچیں تو ایک اشارہ چھپا ہوا ہے، وہ کتاب۔ اب خالی کتاب کیوں نہیں کہا کہ یہ کتاب ہے؟ اللہ تعالیٰ تو جو چاہیں کہہ سکتے ہیں، جو چاہیں بتا سکتے ہیں نا، لیکن اللہ تعالیٰ کے کلام میں وہ لاجکس ہیں، وہ تمام مطلب اس کی روٹس اتنی گہری اور اتنی پھیلی ہوئی ہیں کہ ہم ایک جب بھی پڑھتے ہیں ہر دفعہ اس کا ایک نیا معنی سامنے آتا ہے، اور وہ نیا معنی ہماری اپنی اختراع نہیں ہے، ہماری اپنی انٹرپریٹیشن نہیں ہے، وہ اللہ ہی کی ہے۔ تو یہ وہ کتاب ہے یعنی جس پہ ہدایت پانے والوں کا جس کا مطالبہ ہدایت پانے والوں نے کیا ہے۔ یا اللہ مجھے صراط مستقیم پر چلا، ٹھیک ہے، اب میں نے مطالبہ کیا اللہ سے، اب اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مجھے یہ کتاب بھیج دی۔ یہ وہ کتاب ہے اللہ کی جس میں کوئی شک نہیں، کوئی ہرڈل نہیں کہ ہم اس کو اللہ کی کتاب مانیں، اس سے نصیحت حاصل کرنے والے بنیں۔ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں، وہ اس سے ہدایت مانگیں گے، اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور شک کرنا بھی نہیں ہے، شک ہے بھی نہیں، اور ہم نے شک کرنا بھی نہیں ہے کہ ہمیں ہدایت اس سے ملے گی یا نہیں ملے گی۔ یہ بات تو سوچتی نہیں، ہمیں ہدایت ملے گی ہی اس سے۔ جن میں ہدایت کی طلب نہیں، گمراہی سے بچنے کا جذبہ نہیں، اللہ سے محبت کا رنگ ہی نہیں چڑھتا اس کے اوپر، تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے ہی نہیں۔ اب اس کا آپ اس طرح اگر سمپل روٹین لائف کی مثال لے لیں، مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک مشین ہے، اس کو چلانے کے لیے یا اس کو آپریٹ کرنے کے لیے اس کے ساتھ مینول بھی آپ کو دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب فرض کریں کہ مشین تو آپ کے پاس ہے نہیں لیکن مینول آپ کے پاس ہے، آپ کیا کریں گی اس کو پڑھ کے؟ بالکل وہی حساب ہے۔ اسی طرح سے ہم نے لاس اوبے کرنے ہیں، کہاں کے؟ جہاں ہم رہتے ہیں۔ کیا پاکستان میں رہتے ہوئے ہم ملیشیا کے یا آسٹریلیا کے یا کینیڈا کے لاز جو ہیں وہ فالو کریں گے؟ قرآن پر ایک اور چیز جو
یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کل کے کچھ ایسے ماڈرنائز اسکالرز ہیں جن کو میں اسکالرز تو خیر نہیں کہنا چاہوں گی، لیکن ٹرم یہی سب ذہن میں آ رہی ہے کہ وہ جو ہیں اس کو ماڈرن اسلام کے نام سے انٹروڈیوس کراتے ہیں. اس ماڈرن اسلام سے انٹروڈکشن جو ہے وہ وہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں بتا دیا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو ماڈرن اسلام کے نام سے ہم اپنے شک کا اظہار کر رہے ہیں. ماڈرن اسلام نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ 1400 کے مطلب اس طرح سے کہیں یہ تو 1400 سال پہلے کی بات ہے، تو اس وقت یہ کیا تھا، اب ٹیکنالوجی یوں ہے، اس وقت تو ٹیکنالوجی نہیں تھی. یہ ماڈرن اسلام ہے. تو یہ شک کی بنیاد ڈالتا ہے. اس کے بعد متقیوں کی دوسری کنڈیشن لگائی گئی ہے. یہ نہیں کہ صرف پرہیزگاری اختیار کرنی ہے، بلکہ آگے کیا کہا جا رہا ہے، جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں. اب غائب سے ریلیٹڈ ہے، یعنی جس کا وجود تو ہے لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتا. جیسے ملائکہ ہیں، وہ موجود ہیں، ہمیں پتہ ہے، ہمارا ایمان ہے، لیکن ہمیں وہ نظر نہیں آتے. اگر کوئی جیسے جو نان مسلمز ہیں، اگر وہ یہ بات کریں کہ بھئی فلانی چیز ہے اس کا تو وہ تو نہیں دکھائی دیتی، جیسے بہت سارے ایتھسٹ ایسے ہیں جو کہتے ہیں، مطلب ایتھسٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا وجود نہیں ہے، نعوذ باللہ. تو اگر ہم آج کی مثال لے لیں کووڈ-19 کی، تو کیا کرونا وائرس ہمیں نظر آتا ہے؟ نہیں نظر آ رہا. لیکن پوری دنیا میں آج کل صرف ایک ہی بات ہے، ایک ہی خبر ہے، ایک ہی خوف ہے، کووڈ-19 کرونا وائرس. وہ نظر نہیں آ رہا لیکن اس کی موجودگی سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم متقی تو بن گئے ہو، اب دوسرا سٹیپ تمہارا کیا ہے، تم نے غیب پر ایمان لانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی تمام ماورائے عقل باتوں پر یقین کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک وادی سے گزر رہے تھے جہاں جنوں کی ایک قوم تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں درس دیا، تبلیغ کی، سورہ رحمان پڑھی. یہ قرآن پاک میں واقعے کا ذکر ہے، احادیث سے بھی ثابت ہے. لیکن ہم نے نہیں دیکھا، تو کیا ہم اس پہ یقین نہیں لائیں گے؟ بالکل لائیں گے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو ہم اس پہ یقین کریں گے. اس کے بعد ایمان لیں. اگر لفظ ایمان کا روٹ ورڈ ہے الف، بلکہ الف تو نہیں کہا جاتا عربی میں، حمزہ میم نون، یعنی امن. امن کا مطلب ہے سکون، سلامتی. اور سکون اور سلامتی اسی صورت میں ممکن ہے جب اللہ کی بات مانی جائے. مثال کے طور پر گھر کے نظام میں بچے اپنے والدین کی، بیوی اپنے شوہر کی بات مانتی، تو گھر کا نظام کیسا ہوتا ہے؟ سکون و سلامتی کا ہوتا ہے نا. لیکن اگر اسی پروسیس کو ہم اپوزٹ کر دیں کہ نہ بیوی شوہر کی بات مان رہی ہے، نہ بچے والدین کی بات مان رہے ہیں، تو کیا ہوگا؟ نظام درہم برہم ہو جائے گا. ایمان مفصل میں اس کی سب سے بڑی ایمان مفصل جو ہے وہ اس کی سب سے بڑی مثال ہے، جسے ہم آرٹیکل آف فیتھ بھی کہتے ہیں. یعنی اللہ پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت کے دن پر اور تقدیر پر. اب مان لینے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ زبانی کلامی ایڈمٹ کر لیا، صرف پڑھ لیا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، بس کام ختم ہو گیا. نہیں، ماننے کے بعد اس کو اپنے ایکشن سے بھی پروف کرنا ہے کہ ہم نے مان لیا ہے. مثال کے طور پہ آپ اپنے بچے کو کوئی کام کہتے ہیں کرنے کے لیے، اپنی بیٹی کو کہتے ہیں کوئی کام کہ بیٹا اٹھو ذرا ڈسٹنگ کر دو. وہ کہے گی جی میری پیاری امی ابھی کرتی ہوں. پھر تھوڑی دیر گزرے گی اور وہ اٹھے گی نہیں. پھر وہ آپ اس کو کہیں گے کہ بیٹا اٹھ جاؤ، ٹائم زیادہ ہوتا جا رہا ہے، ڈسٹنگ کر دو، کام ختم کرو. جی اچھا مما ابھی کرتی ہوں. کیا ہے یہ؟ وہ انکار تو نہیں کر رہی نا آپ کی بات سے، وہ تو مان رہی ہے آپ کی بات، منہ سے بالکل مان رہی ہے، کہہ رہی ہے اور بڑے پیار سے کہہ رہی ہے، لیکن عملاً نہیں کر رہی. تو یہی بات ہے کہ ہم نے اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کی بھی ماننی ہے. آئس برگ ہے، آئس برگ کی ٹپ نظر آتی ہے، تو کیا ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں اس کی گہرائی کا، اس کی ڈیپتھ کا؟ یا یہ مطلب ہوتا ہے کہ بس جتنی وہ اوپر نظر آ رہا ہے، سمندر سے اوپر جتنا، اوشن سے اوپر جتنا نظر آ رہا ہے بس اتنا ہی ہے؟
نہیں، اس کی ڈیپتھ کا جو ماس ہے اس کا تو ہم اندازہ لگا ہی نہیں سکتے اوپر سے کہ وہ کتنا زیادہ ہے۔ جنات کو ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن جب قرآن میں ان کی موجودگی بتا دی گئی تو ہم نے ان کو ماننا ہے، بلکہ پختہ یقین رکھنا ہے۔ چین کے ایک مشہور دانا شخص ہیں کنفیوشس، جن کے نام سے کنفیوشزم ایک یہ کہہ لیں کہ ریلیجن کا بھی ہے۔ تو ان کی ایک بڑی مشہور سینگ ہے جس کو میں انگلش میں بھی کوٹ کروں گی اور اردو میں بھی اس کا مطلب بتاتی ہوں۔ دیر از نتھنگ مور سرٹن دین واٹ کینٹ بی ہرڈ، دیر از نتھنگ مور ریئل دین واٹ کین بی سین۔ یعنی جو باتیں کانوں سے سنی نہیں جا سکتی ان سے زیادہ یقینی باتیں کوئی نہیں، اور جو آنکھوں سے نہیں دیکھی جا سکتی ان سے زیادہ حقیقی چیزیں کوئی نہیں ہیں۔ تو ہم اپنے حواس کو وہاں تک پہنچا ہی نہیں سکتے نا جو جہاں پر حقیقت موجود ہے۔ آسمان ہم نے قرآن میں بھی پڑھا، ہمیں پتہ ہے، ثابت ہے، اور ہم مانتے بھی ہیں کہ 7 آسمان ہیں، لیکن ہمیں کیا ساتوں آسمان نظر آتے ہیں؟ ہمیں تو صرف اوپر کا پہلا آسمان نظر آتا ہے، کیونکہ ہمارے نظر کی، ہماری بصارت کی جو طاقت ہے وہ صرف اتنی ہے۔ قرآن میں جن باتوں کا ذکر ہے وہ ہمیں نظر تو نہیں آ رہی، بہت ساری باتیں، لیکن ان کا وجود موجود ہے، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ چیزیں ان کا وجود نہیں ہے، وہ موجود ہیں۔ ہمیں اسی غیب پر ایمان لانا ہے۔ غیب پر ایمان لانے کے بعد کیا کرنا ہے؟ نماز قائم کرنی ہے۔ اب یہاں لفظ قائم پر اگر آپ غور کریں تو نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہا، قرأۃ الصلاۃ نہیں کہا، یقیمون الصلاۃ کہا گیا ہے۔ پڑھنی نہیں ہے، قائم کرنی ہے۔ اقامت صلاۃ کا مطلب آپ اس طرح سے بھی لے سکتے ہیں کہ اس میں کون کون سے فیکٹرز ہونے چاہیے۔ سب سے پہلے تو ہے کہ آپ کے اندر ایک جستجو، ایک لگاؤ، ایک شوق ہونا چاہیے، ایک انتظار ہونا چاہیے نماز کا۔ اذان کا انتظار ہوتا ہے، اذان خاموشی سے سننی ہے اور اس کا جواب بھی دینا ہے۔ اس کے بعد وضو کا ہونا، پاکی کا ہونا۔ پھر جب آپ قیام کرتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے جا نماز پہ، تو آپ کا خضوع اور خشوع یعنی آپ کی توجہ اور دھیان اس طرف ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ سب سے بیسک چیز کہ تمام ارکان جو ہیں، رکوع، سجود، قیام، تشہد، یہ سب کے سب مکمل اور صحیح طریقے سے ادا کرنے ہیں۔ جلدی جلدی آدھے اٹھے، آدھے بیٹھے، آدھے رکوع میں گئے، فٹافٹ سجدہ کیا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر سب سے اہم چیز، جب قائم کرنی ہے تو اکیلے نہیں کرنی ہے، اپنے ساتھ دوسروں کو بھی دعوت دینی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے جو کہ بہت ہی مشہور ہے، اور مجھے امید ہے سب کو ہی یہ پتہ ہوگا کہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق صرف نماز سے ہے۔ یعنی جب اذان ہوتی ہے تو جو لوگ نماز کے لیے اٹھ جائیں وہ مسلمان ہیں، جو نہیں اٹھ رہے بیٹھے ہوئے وہ کافر ہیں۔ نماز قائم کرنے کا ایک مطلب اسکالرز یہ بھی بتاتے ہیں کہ با جماعت نماز ادا کرنی ہے، یعنی کہ آپ نے نماز کو جماعت کے ساتھ، مردوں کے لیے خاص طور پہ یہ ہے، عورتوں کے لیے تو اتنا زیادہ سٹریس نہیں دیا گیا ہے، لیکن مردوں کے لیے اس پر بہت زور دیا گیا ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ امامت کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روئے مبارک اپنا مقتدیوں کی طرف پھیرا اور فرمایا، اگر مجھے بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کا خیال نہ ہوتا تو اپنی جگہ امامت کے لیے کسی اور کو کھڑا کرتا اور ان گھروں کو آگ لگا دیتا جہاں مرد بغیر شرعی عذر کے باجماعت نماز کے لیے نہیں آتے۔ اب سوچیں کیا ہمارا ایمان اس آیت یقیمون الصلاۃ پر پورا اترتا ہے؟ ہماری نماز میں خضوع و خشوع ہے؟ کیا ہم تمام ارکان سکون کے ساتھ اور اس کی پوری جو اس کا حق ہے اس کے پورے حق کے ساتھ ادا کرتے ہیں؟ اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ سلام پھیرا اور بس ڈرامہ دیکھنا ہے، فلانا ڈرامہ آ رہا ہے، مجھے شاپنگ پہ جانا ہے، کسی اور کے گھر جانا ہے۔ یعنی نماز کے ذریعے جو تربیت دی جا رہی ہے وہ تو تربیت آپ لے ہی نہیں رہے نا، وہ تو ہم اڈاپٹ کر ہی نہیں رہے تربیت، ہم تو صرف ایک فرض ادا کر رہے ہیں، جسے کہتے ہیں نا صحیح معنوں میں ٹکرے مارنا۔ ہم ٹکرے مارتے ہیں، ہم نماز ادا نہیں کرتے ہیں، ہم قائم نہیں کرتے نماز کو۔ اس کے بعد نماز کے بعد فوراً حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں۔
اب آپ یہ دیکھیں کہ جہاں جہاں نماز کا حکم ہے وہاں پر کئی بار قرآن پاک میں زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے. یہ نماز اور زکوٰۃ دونوں ایک طرح سے برابر برابر چلتے ہیں. تو نماز جس طرح سے پتہ ہے کہ کسی حالت میں معاف نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر آپ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے، اور لیٹ کے بھی آپ نہیں پڑھ سکتے اشاروں سے پڑھ لیں، تو اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ہی جب زکوٰۃ کا ذکر ہے تو زکوٰۃ کتنا امپورٹنٹ ہے. اب اگر آپ ترجمے پر غور کریں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جو مال تمہارے پاس ہے اس میں سے خرچ کرو، یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا جا رہا ہے کہ ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرو. مال کس نے دیا ہمیں؟ ہماری اپنی کوشش، ہماری اپنی ایفرٹس، ہماری اپنی عقل مندی؟ نہیں. ہر شخص مال چاہتا ہے، ہر شخص محنت کرتا ہے، ہر شخص چاہتا ہے اس کے پاس بہترین سے بہترین ہر چیز ہو. پھر کیوں دنیا میں کیٹیگریز ہیں؟ کسی کے پاس 6 بنگلے ہیں، کسی کے پاس ایک بھی نہیں ہے، وہ کرائے کے مکان میں رہ رہا ہے. کیا اس کا دل نہیں ہے؟ وہ نہیں چاہتا مال کمانا؟ نہیں، یہ مال میرا نہیں ہے، یہ اللہ نے دیا ہے مجھے، اور اس میں سے اس نے جب مجھے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے تو مجھے خرچ کرنا ہے. جب مال اس کا ہے، وہ اپنے مال میں سے خرچ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، تو میں کون ہوتی ہوں اس مال کو جمع کرنے والی؟ یہاں مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، اشفاق احمد کا، کافی مشہور واقعہ ویسے تو ہے، اور انہوں نے اپنے پروگرام زاویہ میں یہ کوٹ بھی کیا تھا کہ ایک بار وہ، آپ کو پتہ ہے وہ بابوں سے بہت زیادہ انسپائر تھے، اور ان کے جو بابے ہوتے تھے وہ کون ہوتے تھے. ایک دفعہ انہوں نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ ایک بچہ بھی میرے لیے بابا ہے، ایک عورت بھی میرے لیے بابا ہے، جس سے میں سیکھ رہا ہوں وہ میرے لیے بابا ہے. تو ایک بار وہ اسی طرح ایک بابے کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے اور درس و تدریس کا اور اچھی باتوں کا سلسلہ چل رہا تھا. تو اچانک ایک بچہ دوڑتا ہوا آیا اور اس نے بابے سے کہا کہ پیر صاحب چلیں، میرا باپ جو ہے وہ اس وقت آخری سانسیں لے رہا ہے، تو آپ چل کے یاسین شریف پڑھ دیں اس کے سرہانے. تو بابے نے کہا اشفاق احمد سے کہ چل پتر چلیے. میں پنجابی میں نہیں کہوں گی، اردو میں بتاؤں گی، ورنہ پنجابی میں اس کی انٹینسٹی بہت اچھی ہوتی ہے، تو کیونکہ اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو شاید پنجابی سمجھ نہ آئے. تو کہا کہ چلو بیٹا چلتے ہیں، کیونکہ یہ کام تو ہوتا رہے گا، یعنی جو اس وقت وہ کام کر رہے تھے درس و تدریس کا، یہ کام تو ہوتا رہے گا، یہ بہت ضروری کام ہے، یہ کر کے آ جاتے ہیں. خیر وہ دونوں نے رکشہ کرایا اور گئے اور یاسین پڑھی انہوں نے. اس کے مطلب اب یہ نہیں، مجھے اس میں انہوں نے کہیں یہ کوٹ نہیں کیا کہ وہ شخص زندہ رہا، مر گیا یا کیا ہوا، اس کا انتقال ہوا کہ یا صحیح ہو گیا. بہرحال جو لب لباب جو مین ہمارا فوکس ہے اس کے رزلٹ پہ وہ ہم نے دیکھنا ہے. بہرحال یہ واپس آئے، جب واپس آئے تو واپسی میں بھی رکشہ کرایا. تو بابے نے اشفاق احمد چونکہ اس وقت بہت چھوٹی عمر کے تھے، ہلکی عمر کے، ان کو پیسے دیے، 5 روپے دیے کہ رکشے والے کو دے دو. تو اب مجھے صحیح سے اس وقت یاد نہیں ہے کہ 2 روپے 81 پیسے یا 3 روپے 81 پیسے یا 21 پیسے ایسے بہرحال کچھ بنے، یعنی 5 روپے میں سے واپس چینج آنا تھا. تو اور وہ جو 81 پیسے بنے تھے اس کو انہوں نے، اشفاق احمد صاحب نے اس کو راؤنڈ آف کر دیا، یعنی اگر 3 روپے 81 یا 21 پیسے بنے تھے تو انہوں نے 4 دے دیا، یا 2 روپے 81 یا 21 پیسے بنے تھے تو 3 روپے دے دیے اور باقی چینج لے لیا. تو بابے کو جب انہوں نے دیا تو بابے نے پوچھا کتنے پیسے بنے تھے، تو اشفاق احمد نے بتایا کتنے بنے تھے. تو بابے نے کہا کہ سارے ہی دے دینے تھے. تو اشفاق احمد کہتے ہیں کہ مجھے تھوڑا مطلب غصہ سا آیا کہ بھائی میں نے تو آلریڈی اس کو راؤنڈڈ فگر میں دیے ہیں، کچھ پیسے اوپر ہی دیے ہیں، تو اب سارے کے سارے 5 کے 5 روپے پکڑا دیتا. جب انہوں نے اپنی بات ان کو کہی بابے کو، تو آگے بابے کا جواب کیا تھا وہ میں پنجابی میں ہی کہوں گی، بڑی ہی خوبصورت بات تھی کہ پتر دتے چو دینا سی کیڑا پلیوں دینا سی، یعنی دیے ہوئے میں سے دینا تھا نا، کون سا اپنے پاس سے دینا تھا. تو یہ ہمارا مال نہیں ہے، ہماری تو کوئی بھی چیز نہیں ہے، نہ جسم ہمارا ہے، نہ جان ہماری ہے، نہ اعضاء ہمارے ہیں، اور نہ دنیا کا مال، دنیا کی چیزیں، یہ جو بے جان چیزیں ہمارے ارد گرد ہیں، ہمارے گھر، بچے ہمارے ہیں، ہماری فیملی ہے، یعنی جاندار اور بے جان جتنی چیزیں دنیا میں جو ہم سے ریلیٹڈ ہیں کچھ بھی ہمارا نہیں ہے. تو پھر ہم دعویٰ کیوں کرتے ہیں؟ پھر ہم کیوں مال جو ہے وہ بچا بچا کے جمع کرتے ہیں؟ کس قدر وعید آئی ہے مال جمع کرنے والوں کے لیے.
خوف آتا ہے سوچ کے. اگر کبھی سوچوں بھی کہ کچھ پیسے جمع کر لوں تو خوف آتا ہے کہ قیامت کے دن کیا جواب دوں گی کہ کیوں جمع کیا تھا, کس لیے جمع کیا تھا. میرے ارد گرد بہت سے لوگ تھے جنہیں ضرورت تھی, وہ ضرورت پوری نہیں کی میں نے, اور جمع کس کے لیے کیا. اب بڑا مشہور کوٹ ہے یہ کہ مال تو صرف وہی ہے آپ کا جو آپ نے کھا لیا, پہن لیا, استعمال کر لیا. جب آپ چلے گئے دنیا سے تو وہ مال تو آپ کا نہیں ہے, وہ تو آگے آپ کے بچوں کا ہے, پھر ان کے بچوں کا ہے, ان کے بچوں کے بچوں کا ہے. اس طرح سے یہ مال تو آگے چلتا جائے گا. مال نے یہیں رہ جانا ہے, بندے نے چلے جانا ہے. جب تک وہ زندہ ہے اس نے اس کو استعمال کرنا ہے. اس کے بعد اس کا نہ اس پہ کوئی حق ہے نہ کوئی اختیار ہے. تو اللہ تعالی ہمیں بچائے مال کے جمع کرنے سے, مال کی محبت سے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. بہت ہی زیادہ جسے کہتے ہیں نا ایک طرح سے دلوں کی بیماری ہے یہ مال جمع کرنے کا جو ایک شوق ہے یا مال کی جو محبت ہے وہ دلوں کی بیماری ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا فرماتے ہیں کہ یہی لوگ, اب یہ جو سارا جو اللہ تعالیٰ نے فیکٹرز بتا دیے اوپر کہ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں, پہلے تو کہا کہ جو لوگ متقی ہیں, پرہیزگار ہیں, غیب پر ایمان لاتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں. تو جو لوگ ان تمام باتوں پر ایمان لاتے ہیں نا, تو یہ قرآن ان پر اتارا گیا ہے, ان کے لیے اتارا گیا ہے, ان کے لیے اتارا گیا ہے, ان کی ہدایات کے لیے اتارا گیا ہے. یہ ان لوگوں کے لیے نہیں اتارا گیا جو یقین ہی نہیں رکھتے. اس کے بعد ہے آخرت پر یقین رکھتے ہیں, یعنی کہ وہ جانتے ہیں کہ آخرت میں ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے, اور دوبارہ زندہ ہونے کے بعد ہم نے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے. اپنی تمام باتوں کا, اپنے تمام اعمال کا ہم نے جواب دینا ہے. یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں, یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جن لوگوں نے ان تمام باتوں پر عمل کر لیا, پرہیزگاری کے بعد ان تمام باتوں پر عمل کر لیا, تو وہ کیا ہیں, وہ اپنے رب کی طرف سے فلاح پانے والے ہیں. اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کے جتنے رسول ہیں, جو کتابیں اور جو صحیفے نازل ہوئے ان پر بھی یقین رکھتے ہیں, جو ایمان لاتے ہیں کس پر, جو آپ کی طرف اتارا گیا اور آپ سے پہلے اتارا گیا, یعنی تمام پہ یقین رکھتے ہیں. اب یہ سمجھ لیں کہ یہ ایمان بالغیب کی ایک نوٹ ہے. ہم نے وہ کتابیں نہیں دیکھی, ہم نے وہ صحیفے نہیں دیکھے, نہ اترتے ہوئے دیکھے, نہ ہم نے پڑھے, نہ وہ رسول ہم نے دیکھے, لیکن جب قرآن میں ان کا ذکر ہے تو ہم نے مان لیا. پھر اس کے بعد آخرت, سب سے جو مین چیز ہے وہ ہے آخرت, جو کہ آخر میں یعنی کہ ان آیات کے آخر میں کہا وَبِالْآخِرَاتِ هُمْ يُوقِنُونَ, جو آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں, یعنی کہ صرف ان چیزوں پر یقین نہیں رکھتے بلکہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں. آگ جل رہی ہے, کیا آپ اس میں اپنا ہاتھ ڈالیں گی؟ نہیں. کیوں؟ آپ کو یقین ہے کہ آپ کو جلا دے گی, نقصان پہنچائے گی, اور یہ یقین اتنا مستحکم ہوگا کہ ہاتھ ڈالنا تو بہت دور کی بات ہے, اس میں ڈالنے کا خیال بھی ذہن میں نہیں آئے گا. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے فلاح پانے والے ہیں, ہدایت حاصل کرنے والے ہیں. کون؟ جو متقی ہیں, نیکی اور بدی کے درمیان فرق رکھتے ہیں, احساس ہے انہیں کہ کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے. اللہ نے ان کو ہدایت عطا فرما دی اور انہی کے لیے فلاح ہے, کامیابی ہے, بھلائی ہے, اور یہ راستہ ان کو ان کی منزل مقصود تک پہنچائے گا, اور نجات حاصل کر سکیں گے وہ کس سے؟ جہنم سے. اچھا, یہ تو متقی اور پرہیزگار کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بات کی. اس کے فوراً بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ کس کے بارے میں بات کریں؟ اس کے اینٹنم کے بارے میں, یعنی کہ جو متقی ہیں ان کے اس کا اینٹنم کیا ہے؟ گمراہ لوگ جو کہ مغضوب ہیں, ضالین ہیں, ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ افسردہ ہو جاتے تھے جب کوئی کافر انتقال کرتا تھا.
اب بظاہر دیکھا جائے تو کافر کے انتقال پہ کیا افسوس ہونا، جبکہ قتال کا حکم ہے، جہاد میں قتال کا حکم دیا گیا ہے اللہ کے دین کے خلاف چلنے والوں کے لیے. پھر کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا جاتا تھا کہ کیوں آپ اتنے اداس ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ بد نصیب، مطلب یہ مفہوم ہے ان کی بات کا کہ بد نصیب ایمان کے بغیر ہی دنیا سے رخصت ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کیا کہ کافروں کو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے. اب اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حوصلہ دے رہے ہیں کہ آپ کا کام صرف جو ہے میرے محبوب، آپ کا کام تو صرف میرے احکامات جو ہیں وہ پہنچانے ہیں، قرآن کی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرنا ہے، اپنے عمل سے بتانا ہے. جتنا مرضی آپ انہیں سمجھا دیں، ویسے انہیں جنت کا لالچ دے دیں، جہنم سے ڈرائیں، جو مرضی کر لیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے. اور کون لوگ ہیں یہ؟ نافرمان، جن کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی، جیسے کہ ابو جہل، ابو لہب وغیرہ. ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں رات کے وقت قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے، تو ابو جہل، ابو لہب اور ابو سفیان جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، یہ الگ الگ، یعنی تینوں میں سے کسی کو ایک دوسرے کا نہیں پتہ تھا. یہ ذہن میں ان کے خیال آیا کہ جا کے دیکھیں تو صحیح کہ محمد کرتے کیا ہیں وہاں پر، کیا پڑھتے ہیں. خیر تینوں گئے، چھپ کے سنا. اور آپ اس سے اندازہ لگائیں قرآن پاک کو جب کا بہت زیادہ اس بات پہ زور دیا گیا ہے کہ جب قرآن پاک پڑھا جا رہا ہو تو خاموشی سے سنو، گناہ ہے باتیں کرنا اس کے بعد، اگر آپ نہیں سن رہے تو آپ وہاں سے ہٹ جائیے. تو جب یہ تینوں وہاں پہنچے اور انہوں نے سنا تو ظاہر سی بات ہے بہت اچھا لگا کلام، اور کافی دیر سنتے رہے. اس کے بعد جب فجر کا وقت ہونے والا تھا تو یعنی کہ جو آخری پہر ہوتا ہے اس میں یہ نکلے تینوں، تو تینوں آپس میں متبھیڑ ہو گئی ان کی، آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ لیا. انہوں نے بڑے شرمندہ ہوئے کہ ہم تو منع کرتے ہیں، خود تو ہم منع کرتے ہیں اور ہم یہاں پہنچے ہوئے. انہوں نے وعدہ کیا کہ اب ایسے نہیں ہوگا، اب نہیں آئیں گے. لیکن اگلے دن قرآن کی کشش پھر کھینچنے لگی تینوں کو، تینوں پھر گئے. یہ 3 دن اس طرح سے ہوتا رہا، اور آخر تیسرے دن انہوں نے پکا وعدہ کر لیا، پکا عہد کر لیا کہ اب ہم نہیں آئیں گے. تو اس سے ثابت کیا ہوا کہ جو ہدایت لینا ہی نہیں چاہتے ان کو ہدایت دی بھی نہیں جاتی. مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے میرا پیٹ اگر بھرا ہوا ہے اور مجھے کھانے کے لیے کوئی کتنا ہی زور لگا لے، یعنی کہ میری بہت ہی کوئی پسندیدہ ڈش بھی وہاں پر موجود ہو، تو جب میرا پیٹ بالکل بھرا ہوا ہے اور مجھے بالکل رغبت نہیں ہے تو میں کبھی بھی نہیں لوں گی، بار بار اصرار پہ بھی میں نہیں لوں گی. لہٰذا ایسے لوگوں کے دلوں اور کانوں پر اللہ نے مہر لگا دی. علی قلوبہم وعلی سمعہم، یعنی ان کے خیال پر بھی مہر ہے اور سماعت پر بھی تالا ہے، نہ وہ سنیں گے نہ وہ مانیں گے. کائنات کی قدرت ہمارے چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے. ہماری آنکھیں کائنات کی کتنی نشانیوں کو بیک وقت ایٹ اے ٹائم دیکھ رہی ہوتی ہیں، لیکن اگر ہم صرف ایک نظر ڈال کر اور گزر جائیں تو ہمارے ذہن میں اس کی گہرائی کیسے اتر سکتی ہے. حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے. اگر وہ توبہ کر لے اور گناہ سے باز آ جائے تو اس کا دل صاف شفاف ہو جاتا ہے، اور اگر توبہ کے بجائے گناہ پر گناہ کرتا جائے تو اس کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے اور وہ نقطہ پھیل کر پورے دل پر چھا جاتا ہے. تو ختم اللہ علی قلوبہم سے یہاں پر یہی بات واضح ہوتی ہے کہ ان کے دلوں میں محسوس کرنے کی اور ان کے کانوں میں کو سننے کی جو طاقت ہے وہ ہے ہی نہیں. سننے کی طاقت وہ نہیں، ویسے تو وہ سن رہے ہیں لیکن سرسری، بالکل سرسری سا سن رہے ہیں، سنا اور آگے چل پڑے. سننے کے بعد سننے کے بعد غور و فکر نہیں کر رہے ہیں اس پر کہ کہا کیا جا رہا ہے. پہلا رکوع ہمارا ختم ہوا یہاں پہ. اللہ پاک ہمیں قرآن کو پڑھنے سمجھنے کی طاقت عطا فرمائے، ہمت اور توفیق دے، اور کس طرح سے، جس طرح متقی اور پرہیزگاروں کی جو صفات ہیں وہ ہمارے اندر انکلکیٹ ہوں، نہ کہ گمراہوں کی. اللہ پاک ہمیں گمراہی سے بچائے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلائے. آمین ثم آمین. امید ہے کہ آپ لوگوں نے اپنا وہ
سورہ فاتحہ کی جو ہے وہ سارا کمپلیٹ کر لیا ہوگا. میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اپنی پریزنس یہ کر کے جی یا یس لکھ کے بتا دیں کہ سورہ فاتحہ کس کس نے کمپلیٹ سن لی ہے. اب دعا پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.